बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए पहली बार मुसद्दक़ा खबर अब आ गई है कि इमरान रियाज़ ख़ान सही सलामत बासलामत अल्हम्दुलिल्लाह लंदन पहुंच गए हैं। वो लंदन कैसे पहुंचे, इस हवाले से उनकी जान बचाने वाले पीटीआई के शेर शाह सूरी जनाब कासिम खान सूरी ने दरिया को कूजे में बंद करते हुए असल राज खोल दिया है। वो राज भी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और साथ ही कासिम खान सूरी ने ये खुशखबरी भी दे दी है कि इमरान खान के हुक्म पर पीटीआई के जो पाकिस्तान में मौजूद लीडरशिप है और जो ओवरसीज़ लीडरशिप है वो सब महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन से राबते कर रहे हैं और इसके हवाले से मुल्क के अंदर भी उन्हें हम रकाब किया जाएगा, उन्हें अपने काफ़िले में शामिल किया जाएगा और मुल्क से बाहर भी ओवरसीज़ भी महरंग बलोच के मामले पर और मंजूर पश्तीन के मामले पर उनकी आवाज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ज़रिए अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, पूरी दुनिया में इंसाफ के लिए जिस तरह पीटीआई अपने लिए आवाज़ उठा रही है, इसी तरह महरंग बलोच के काज के लिए भी और मंजूर पश्तीन के काज के लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी। तो ये मामला अब किस तरफ जा रहा है, आज हम ये आपके साथ बहुत बड़ी खबर नाज़रीन शेयर करने जा रहे हैं कि इमरान खान ने एक ऐसा तारीखी काम कर दिया है कि कहते हैं कि इश्क की एक ही जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम। इश्क की एक ही जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम। इस ज़मीनो आसमां को बेकरां समझा था मैं। इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमतें, शहबाज सरकार, फार्म 47 वाली हुकूमत पूरा जोर लगा लगा के थक गई, लेकिन उसे इस मसले का कोई हल समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका हल गोली बंदूक के ज़रिए नहीं, इसका हल दिल में जो सच्ची मोहब्बत है मुल्क व कौम के लिए, मज़लूम और महरूम के लिए, आलम इस्लाम के लिए, आलम इंसानियत के लिए वो होना ज़रूरी थी और वो है हमारे और आपके कायद इमरान खान के दिल में, और उन्होंने बड़ा फ़ैसला कर लिया है। अब नाज़रीन बात उस तरफ चल पड़ी है कि आप खुद चश्मे तसव्वुर में देखें कि वो क्या मंज़र होगा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बहुत जल्द कि इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे और काबीना में उनके साथ कासिम सूरी बैठे होंगे, आज़म सवाती बैठे होंगे और उनके साथ मंजूर पश्तीन बैठे होंगे वफाकी काबीना में, और महरंग बलोच भी वफाकी काबीना की मेंबर होने की हैसियत से उस काबीना के इजलास में शरीक होंगी। तो फिर वो काबीना होगी जो इस मुल्क के हकीकी मसाइल को हल करेगी और जो मज़लूम व महरूम तबकात की जो सोच है, जो उनके मसाइल को हल करने के लिए हकीकी सोच है, वो उस काबीना में होगी जिसमें इस किस्म की शख्सियात शामिल होंगी पूरे मुल्क से। और अब आगे चलें कि पंजाब में जब इंतखाबी टिकटों की तकसीम हो रही होगी तो वो चश्मे तसव्वुर में वो मंज़र देखें कि वो क्या मंज़र होगा कि वहाँ के सराइकी काज के जो अलंबरदार हैं ज़हूर धरेजा और मुजाहिद जतोई जैसी शख्सियात जैसे कप्तान के साथ बैठे होंगे और वो उन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ ले रही होंगी कि जिनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से सराइकी खित्ते से था, सराइकी इलाके, सराइकी अक्सरियती इलाकों से होगा, जिसे कुछ लोग सराइकिस्तान कहते हैं तो गलत नहीं कहते, जिसे कुछ लोग जनूबी पंजाब कहते हैं तो गलत नहीं कहते, इसलिए कि ये सब उस इलाके के नाम हैं। इन नामों को जवाज़ बनाकर इन्हें आपस में लड़ाया जाता है और फिर वो लोग जो 77 साल से मुसल्लत हैं हर इलेक्शन के मौके पर इस तरह का तासुब फैलाकर वोट खड़े करके गायब हो जाते हैं और फिर 4.5 साल फिर दोबारा उन्हें ये नाम याद नहीं आते। लेकिन इमरान खान जब इंटरव्यू करेगा और उस खित्ते के उस महरूम तबकात के जो हकीकी नुमाइंदे हैं जैसे ज़हूर
دھریجہ ہیں، مجاہد جتوئی ہیں، اور بھی بہت سی شخصیات ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھی ہوں گی، وہ انہیں بتائیں گی کہ جناب اس امیدوار کا تعلق استحصالی طبقے سے ہے اور اس امیدوار کا تعلق مظلوم اور محروم طبقات سے ہے، تو پھر وہ ٹکٹوں کی تقسیم انصاف کے مطابق ہوگی اور تحریک انصاف کے اصل سوچ کے مطابق ہوگی۔ اب آگے چلیں ناظرین، جب صدر پاکستان، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی کابینہ کے ارکان، چاروں پانچوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، گورنرز، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور صدر، صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز، ڈپٹی اسپیکر، صوبائی اسمبلیوں کی کابینہ کے ارکان، دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستان کے سفیروں کی تعیناتی کے لیے مختلف ناموں پر غور، اور جو بڑے بڑے اہم ادارے ہیں، کارپوریشنیں ہیں، ان کے سربراہوں کے لیے ناموں پر غور ہو رہا ہوگا، تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے مشاورتی اجلاس میں کس قسم کی شخصیات شریک ہوں گی؟ اب چشم تصور میں ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، وہ شخصیات کون ہوں گی؟ وہ محمود خان اچکزئی ہوں گے، وہ پیر صاحب پگارا ہوں گے، وہ شاہ محمود قریشی ہوں گے، وہ ذوالفقار مرزا ہوں گے، وہ ارباب غلام رحیم ہوں گے، وہ چودھری پرویز الہی ہوں گے، وہ سردار اختر مینگل ہوں گے، وہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے، وہ عارف علوی ہوں گے، وہ محسن داوڑ ہوں گے، وہ مولانا محمد خان شیرانی ہوں گے، وہ صاحبزادہ حامد رضا ہوں گے، وہ علامہ راجہ ناصر عباس ہوں گے۔ تو آپ ناظرین خود سوچیں کہ جب اس قسم کے تاریخی مناظر ہماری قومی سیاست میں نظر آئیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ ملک سے نفرتوں، استحصال اور تشدد کے خاتمے کی جو شاہراہ ہے اس کی تشکیل کے لیے پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے۔ جب ملک کے ہر خطے کے مظلوم و محروم طبقات مل بیٹھیں گے ناظرین، تو پہلی بار قومی و صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی و صوبائی سطح پر ایسی حکومتیں تشکیل پائیں گی جو عوام کی حقیقی نمائندہ ہوں گی اور 25 کروڑ عوام کے حقیقی دکھ درد کو محسوس کرتی ہوں گی، کیونکہ یہ خود ان کا دکھ درد ہوگا۔ انگریزی کا ناظرین بہت بڑا مشہور مقولہ ہے کہ کیل کی چبھن کا صحیح اندازہ اسی کو ہوتا ہے کہ جس نے جوتا پہن رکھا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ مظلوم اور محروم طبقات جنہیں پتہ ہے کہ ایک غریب آدمی کا، ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے۔ ابھی ہم آگے چل کے آپ کو اس کی مزید تفصیلات بتاتے ہیں کہ مہرنگ بلوچ کے اور منظور پشتین کے اور محسن داوڑ کے اور مجاہد جتوئی کے اور ظہور دھریجہ کے اور اس قسم کے جو عوام کے، سمجھ لیں کہ مڈل کلاس کے، لوور مڈل کلاس کے جو حقیقی مسائل کو سمجھنے والے دانشور ہیں، جو ان کے لیے کام کرنے والے ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی جو سوچ پختہ ہوتی ہے ان مسائل کے حل کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے دن رات انہی مسائل پر غور کیا ہوتا ہے۔ اس بات کو لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ جو جنہیں ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، جنہیں ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں، انہوں نے تو ان مسائل کو پوری اس کی سختی سے، پوری اس کی تکلیف سے کبھی جانچا ہی نہیں ہوتا، تو وہ اس کے حل کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ جو ڈاکٹر، جو حکیم مرض کی نوعیت کو ہی نہ سمجھتا ہو، وہ دوا کیسے اس کے لیے درست تجویز کر سکتا ہے؟ تو ناظرین یہی وہ لوگ ہوں گے پھر جو اس ملک کے حقیقی مسائل اور حقیقی دکھ درد کا مستقل اور پکا علاج کریں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے عمران خان کی سوچ میں، جیل میں رہ کر اس نے بہت بڑے فیصلے کر دیے ہیں اور اپنی ٹیم کو حکم دے دیا ہے کہ پورے ملک کے جو مظلوم اور محروم طبقات ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کرے، اور اس حوالے سے پہلا نام انہوں نے مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین کا لیا ہے۔ اور اس سے آگے اب یہ سلسلہ چلے گا، یہ کس طرف جائے گا، آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاک سرزمین بنانے کے لیے پھر یہی لوگ کام کریں گے کہ جو ہر طرح کے استحصال سے پاک ہوگی۔ پاک سرزمین کا کچھ مطلب بھی سمجھیں۔
پاکستان کا کچھ مطلب بھی سمجھیں کہ پاکستان کا اصل مطلب کیا ہے۔ پاکستان وہ سرزمین ہونی چاہیے یا وہ سرزمین ہوگی جو ہر طرح کے استحصال سے پاک ہوگی، جو ہر طرح کی ناانصافی سے پاک ہوگی، جو ہر طرح کی لوٹ مار سے پاک ہوگی، جو ہر طرح کے جبر اور تشدد سے پاک ہوگی، جو ہر طرح کی دہشت گردی اور خون ریزی اور خون خواری سے پاک ہوگی، جو ہر طرح کی سازشوں سے پاک ہوگی، جو ہر طرح کی جنگوں سے پاک ہوگی اور جو ہر طرح کی دہشت گردی سے پاک ہوگی۔ یہ ہے وہ پاکستان جس کا خواب آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے، تحریک پاکستان کے بانیان نے، قائدین نے، پاکستان کے وارثوں نے اور ان انصار نے اور ان مہاجرین نے دیکھا تھا جنہوں نے 1947 میں یہ خطہ پاک حاصل کیا تھا۔ ناظرین، دنیا کے کسی بھی خطے میں عدل و انصاف کے بغیر امن و خوشحالی نہیں آ سکتی۔ عمران خان یہ بات بار بار کہہ چکے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے ناظرین کہ آپ کسی قوم، کسی خطے کے لوگوں کے وسائل لوٹتے رہیں اور وہاں رد عمل پیدا نہ ہو۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی قوم کی، کسی خطے کے لوگوں کی کمائی کو لوٹتے رہیں اور وہاں رد عمل پیدا نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے۔ عمران خان ناظرین پہلا لیڈر ہے جس نے ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی لیے ہم نے آج کی جو تھم نیل کا ہیڈ لائن لگائی ہے کہ یہ عمران خان کا تاریخی کارنامہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کی فصلوں کو اونے پونے خرید کر لوٹ مار کریں گے اور یہ لوٹ مار جاری رہے گی اور اس لوٹ مار کے خاتمے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، جب آپ لوگوں کی معدنیات کو اونے پونے نیلام کر کے کمیشن، کک بیکس اور بھتے لیتے رہیں گے خود، اور اس خطے میں غربت اور افلاس ناچتی رہے گی، جن کی صنعتوں کو، جن کی بندرگاہوں کی کمائی کو آپ لوٹتے رہیں گے اور وہاں بے روزگاری اور غربت و افلاس رہے گی، تو پھر اس ملک میں، ان خطوں میں امن قائم نہیں رہ سکتا، امن قائم نہیں رہ سکتا، امن قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ ہسٹری از دا روٹ آف پولیٹیکل سائنس اینڈ پولیٹیکل سائنس از دا فروٹ آف ہسٹری۔ جو تاریخ ہے وہ سیاست کی جڑ ہے اور جو سیاست ہے وہ تاریخ کا پھل ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، انسانی تاریخ، کہ جب کسی بھی قسم کا آپ استحصال کریں گے، لوٹ مار کریں گے، چاہے جس طرح بلوچستان کے وسائل کو، خیبر پختونخوا کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے، پنجاب اور سندھ کی فصلوں کو لوٹا جا رہا ہے، گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں کو لوٹا جا رہا ہے، اس بات کو پہلے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ لوٹ مار 70 سال سے ہو رہی ہے، 75 سال سے، اور پھر اس لوٹ مار کے خاتمے کا انتظام بھی ان لوگوں کو کے ذمے لگانا پڑے گا جو اس لوٹ مار کے متاثرین ہیں۔ اس کے بغیر نہ ترقی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہ انصاف ہو سکتا ہے، نہ اس کے بغیر ملک چل سکتا ہے۔ یہ اب بات طے ہو چکی ہے اور اللہ رب العزت نے ایک نجات دہندہ بنا کر بھیجا ہے عمران خان کو، اور یہ جو اس کا چلہ ہے، یہ اس کی روحانی اور سیاسی اور انقلابی سوچ کی تشکیل دینے والا ایک چلہ ہے جو اس نے اڈیالہ جیل میں 1.5-2 سال گزارا ہے، اور اب باہر جب وہ آئے گا تو وہ ایک طوفان بن کر آئے گا۔ اب وہ سونامی بنے گا ناظرین۔ پہلے وہ جو سونامی تھا وہ صرف نام کا سونامی تھا، اس بار کام کا سونامی ہوگا۔ آپ کو ہم بتاتے چاہتے ہیں کہ اس وقت ہماری منزل بہت قریب آ گئی ہے، کیونکہ عمران خان نے وہ اعلانات کرنے شروع کر دیے ہیں جو انقلابی لیڈر کرتے ہیں۔ اس نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ حکومتیں یا ہمارا سرکاری میڈیا یا ہماری اسٹیبلشمنٹ منظور پشتین کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے یا مہرنگ بلوچ کو وہ کس نام سے پکارتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہماری بہن ہے، ان دونوں سے رابطہ کریں، ان کے لیے ملک کے اندر بھی مہم چلائیں، ان کے لیے اوورسیز بھی مہم چلائیں۔ یہ خان نے اعلان کر دیا ہے۔ اتنی دلیری، اتنی جرت، ماشاءاللہ، سلام پیش کرتے ہیں ہم اپنے کپتان کو۔ ناظرین، عمران خان پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس نے حالیہ دنوں میں
افغانستان پر جنگی جہازوں کے ساتھ کی گئی بمباری کی مخالفت کی، اعلانیہ مخالفت کی۔ جب جیل میں انہیں بتایا، انہوں نے کہا ہو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بہت خطرناک بات ہے، یہ تو بہت غلط طریقہ ہے، اس طریقے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ خان کا پہلا اور فطری رد عمل تھا۔ ناظرین، عمران خان پاکستان کا قومی سطح کا واحد لیڈر ہے جس نے اعلانیہ منظور پشتین کے ساتھ رابطے کر کے اسے ملک کے تمام مظلوم و محروم طبقات کے قافلے میں شامل ہونے کی دعوت دینے کا حکم دے دیا ہے۔ عمران خان پاکستان کا قومی سطح کا واحد لیڈر ہے جس نے مہرنگ بلوچ سے رابطے کر کے اسے ملک کے تمام مظلوم و محروم طبقات کے حقوق کی جدوجہد کے لیے ملک کی سطح پر بڑے اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ناظرین، بہت جلد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز ایسی ہی دعوت سندھ، پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی مظلوم و محروم طبقات کے جو لیے جد و جہد کرنے والے لیڈر ہیں، جو کلاس ہے ان کے لیے جد و جہد کرنے والی، ان کو بھی یہ دعوتیں دی جائیں گی۔ عمران خان چونکہ خود بھی غیر روایتی سیاستدان ہے، اس لیے اس کے فیصلے بھی غیر روایتی ہیں اور وہ پاکستان کو درپیش اصل مرض کی جڑ کو پہچان چکا ہے، اور وہ جڑ یہ ہے کہ ملک کی قسمت کے فیصلے وہ لوگ اور وہ طبقات کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی خود محرومی و مظلومی کا تلخ ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنی سوچ، اپنی سمت اور اپنے نشانے کو سیدھا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ مسئلہ حل وہی کریں گے جو خود مظلوم اور محروم ہیں، مظلوم رہے ہیں، محروم رہے ہیں، مظلومیت کا شکار رہے ہیں، محرومیت کا شکار رہے ہیں۔ ناظرین، اب آخر میں بات کرتے ہیں عمران ریاض خان کی۔ قاسم سوری نے اپنے انٹرویو میں تصدیق کر دی ہے کہ عمران ریاض خان الحمدللہ باسلامت لندن تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ قاسم سوری نے بتایا ہے کہ عمران ریاض بھی اسی طرح ملک سے نکلنے میں کامیاب ہوا جس طرح اظہر مشوانی نکلا تھا۔ یہ دریا کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے عمران ریاض کے لیے جو کچھ کیا، ان کی جان بچانے کے لیے، ان کو ملک سے نکالنے کے لیے، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور نہ میں نے سوچا تھا کہ میری اس کاوش کا دنیا میں کسی کو پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے بھائیوں کو یہ بات نہیں بتائی، میں نے اپنے دوستوں کو یہ بات نہیں بتائی، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ بات نہیں بتائی کہ اس طرح عمران خان مشکل میں تھا، اور اس کا میرے ساتھ رابطہ ہوا، اور اس کو میں نے پھر پاکستان سے باہر نکلنے میں مدد دی۔ تو ناظرین، یہ ہوتی ہے خدمت۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر عمران ریاض نے یا کچھ اور لوگوں نے یہ بات اوپن کر دی، تو پھر میں نے تسلیم کرنے میں بھی کوئی امر مانے نہیں سمجھا، لیکن جو اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس طریقے سے نیکی کرو کہ دائیں ہاتھ سے اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، تو یہ قاسم سوری کا سمجھ لے کہ یہ سوچ تھی کہ انہوں نے بالکل خاموشی سے، بالکل چپکے سے، اور بالکل سمجھ لے کہ ایک مشن سمجھتے ہوئے اور اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ عمران ریاض خان جیسا ایک سمجھ لے کہ بندہ مشکل میں ہو اور قاسم سوری کو پتہ چلے اور وہ اس کی مدد نہ کرے، یہ ناممکن تھا۔ اور یہی ناظرین وہ جذبہ ہے کہ جب مہرنگ بلوچ، جب منظور پشتین، جب مجاہد جتوئی، جب ظہور دھریجہ، جس طرح سندھ کے قوم پرست ہیں، جس طرح آزاد کشمیر کے مجاہدین ہیں، آزاد کشمیر کے کارکنان ہیں، اور گلگت بلتستان کے مجاہدین اور کارکنان ہیں، یہ سب ایک دوسرے کا اسی طرح ساتھ دینا شروع کر دیں گے کہ جس طرح عمران ریاض اور قاسم سوری نے مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، تو وہ دن ہوگا کہ جب عمران خان کی تحریک کامیاب ہوگی۔ صرف حکومت میں آنے سے کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس کے لوگوں میں اس طرح کا جذبہ نہ پیدا کرے۔ یہ جذبہ خان نے پیدا کر دیا ہے ناظرین، اس کے اب آپ ثمرات انشاءاللہ العزیز بڑی جلد دیکھیں گے، بہت جلد دیکھیں گے۔
नाज़रीन, कासिम सूरी ने भी बड़े एतमाद से कह दिया है अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में कि शहबाज सरकार फार्म 47 वाली इस हुकूमत को शिकस्त हो चुकी है। नाज़रीन, जो बात हम आपको कई दिनों से कह रहे हैं, आज कासिम सूरी ने भी उसकी तस्दीक कर दी है कि बात हो चुकी है, मामला फाइनल हैं, अब सिर्फ इसका ऐलान होना बाकी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अब सालों या महीनों या हफ्तों का मामला भी नहीं रह गया, कुछ दिनों की बात है बस। अल्हम्दुलिल्लाह एक रोज़ अचानक आपको पता चलेगा कि सब कुछ बदल गया है और वो दिन अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा। महरूमों और मज़लूमों के तख्त पर बैठने के दिन आ गए हैं और आपका वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। अब ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।